बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम द रिपोर्टर्स में साबिर शाकिर और चौधरी गुलाम हुसैन साहब की तरफ से अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज हम आपको कुछ अहम तरीन ख़बरें देंगे और मुस्लिम लीग नवाज़ और शरीफ फैमिली जो कुछ उन्होंने एक अपना स्क्रिप्टेड प्रोग्राम शुरू किया है, क्या उसमें कामयाब जा रहे हैं और ये स्क्रिप्टेड प्रोग्राम बना कैसे, ये रोड मैप और ये टाइम लाइन सारी कैसे तय हुई और मुस्लिम लीग नवाज़ और शरीफ फैमिली का असल हदफ क्या है और क्या उसमें वो कामयाब हो रहे हैं या नहीं, और ख़ास तौर पे ये जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को दरमियान में बार बार लाया जा रहा है, इससे वो क्या फ़ायदा हासिल करना चाहते हैं और क्या हुकूमत और हमारी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट उस ट्रैप में आ रही है या नहीं आ रही। और ये सारी चीज़ें हम आज आपसे डिस्कस करेंगे। कुछ और अहम ख़बरें भी हैं, कुछ आला अदालतों से भी ख़बरें आई हैं, ये सब कुछ हम आपसे जनाब इसी प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। चौधरी साहब आवाज़ आ रही है? कम आ रही। चलें, अच्छा जी, आज इजलास था पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ का और उसमें कल ही मरियम बीबी ने एक ट्वीट किया था। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा जो हैं मरियम नवाज़ साहिबा, उन्होंने एक ट्वीट किया था कल और किसी ने पूछा था कि जनाब वो बता दें कि तकरीर कब है, तो बताया गया था 3 से 4 बजे तक आज नवाज़ शरीफ साहब तकरीर करेंगे और CEC का इजलास था और उसमें ये सारी बातें, लेकिन फिर वो तकरीर क्यों नहीं दिखाई गई और क्यों वो लिंक मीडिया से शेयर नहीं किया गया, वो भी आपसे बताएंगे और उसके पीछे क्या इशू था। तो जनाब सबसे पहले नवाज़ शरीफ साहब का शॉर्ट तो सुनवाइए जी। कोई इज़्ज़े नफ्स होती है, सियासत और वो सियासत वो इंसान का ज़रिए भी होता है, वो इंसान की सेल्फ रिस्पेक्ट भी होती है। सियासत और वो सियासत वो इंसान का ज़रिए भी होता है, वो इंसान की सेल्फ रिस्पेक्ट भी होती है। कोई इज़्ज़त नफ्स होती है, कोई सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, कोई ज़मीर होता है। ये थे नवाज़ शरीफ साहब जो कि इस वक्त पाकिस्तान की आला अदालतों को मतलूब हैं, सज़ा याफ्ता हैं, मफरूर हैं, मुजरिम हैं और ये अदालतों का रिकॉर्ड कह रहा है, हम नहीं कह रहे। मरियम बीबी क्या कह रही हैं जी, ज़रा वो भी सुनाइए। ये भी मैं आपको बता दूं कि जब मियां साहब के ख़िलाफ़ ये आउट ऑफ द वे अपील लगी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, तो मैं तभी समझ गई थी कि ये इसलिए लगी है कि ये प्रीएम्प्ट कर रहे हैं कि आगे जो अब तहरीक चलने वाली है ये उससे खौफ खा रहे हैं और ये चाहते हैं कि ये मुस्लिम लीग नून को की जो एक मॉरल हाई ग्राउंड वाली पॉलिटिक्स है जो हमेशा मियां साहब ने की है, तो उसको सामने रखते हुए ये मियां साहब को वापस लेके आएँ, उनको जेल में बंद करें, उनकी आवाज़ बंद करें। तो ये मैं मंसूबा पहले दिन समझ गई थी। तो ये जो एब्सकॉन्डर डिक्लेयर करने वाला सारी एक्सरसाइज हुई है ना, ये इसी चीज़ का एक हिस्सा है। ये जनाब मरियम बीबी को किसने बताया था कि उनकी अपील लगने वाली है? किसी ने तो बताया होगा, और वो स्पॉट फिक्सर कौन था और ये सारी इन्फॉर्मेशन उनको कौन दे रहा था, और उसके अकॉर्डिंगली फिर एक स्ट्रेटजी तरतीब दी जा रही थी। और ये हम आज आपको इस सारी गुफ्तगू का बैकग्राउंड बताएंगे कि इन्होंने ये स्ट्रेटजी बनाई है और जिसमें मैं बार बार कहूँगा चौधरी साहब के गवर्नमेंट भी उसमें ट्रैप हो रही है और हमारी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट भी ट्रैप हो रही है और वो वाक़तन उन्हीं की विकेट पे खेल रही है जो कि मुस्लिम लीग नवाज़ ने तैयार की है, जो कि शरीफ फैमिली ने तैयार की है। बहुत अच्छा स्ट्रेटजिस्ट था जो भी था जिसने भी ये प्लान किया। मरियम बीबी का शॉट ज़रा दोबारा सुनवा दें, ये बहुत ज़रूरी है, आगे जाके हम आपको कुछ बताना चाह रहे हैं जी, सुनाइए जी। ये भी मैं आपको बता दूं कि जब मियां साहब के ख़िलाफ़ ये आउट ऑफ द वे अपील लगी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, तो मैं तभी समझ गई थी कि ये इसलिए लगी है कि ये प्रीएम्प्ट कर रहे हैं कि आगे जो अब तहरीक चलने वाली है ये उससे खौफ खा रहे हैं और ये चाहते हैं कि ये मुस्लिम लीग नून को की जो एक मॉरल हाई ग्राउंड वाली पॉलिटिक्स है जो हमेशा मियां साहब ने की है, तो उसको सामने रखते हुए ये मियां साहब को वापस लेके आएँ, उनको जेल में बंद करें, उनकी आवाज़ बंद करें। तो ये मैं मंसूबा पहले दिन समझ गई थी। तो ये जो एब्सकॉन्डर डिक्लेयर करने वाला सारी एक्सरसाइज हुई है ना, ये इसी चीज़ का एक हिस्सा है। अच्छा चौधरी साहब, इसको ज़रा थोड़ा सा ना उलट करके पढ़ें। ये प्रीएम्प्ट ना तो गवर्नमेंट ने किया, ना हाई कोर्ट्स, ना अदालतों ने किया। ये प्रीएम्प्ट किया है शरीफ फैमिली ने।
کیونکہ ان کے پاس یہ انفارمیشن پہنچ گئی تھی، کیونکہ کاز لسٹ جب تیار ہوتی ہے جناب وہ 4 ہفتے پہلے یہ پروسیس شروع ہو جاتا ہے کہ پینڈنگ کیسز کون کون سے ہیں، کون سا کیس کب لگانا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ بہت سارے اہلکاروں کے ہاتھ سے گزرتی ہے یہ کاز لسٹ جو ہے۔ کاز لسٹ فائنل جب ہو جاتی ہے تو پھر یہ چیف جسٹس معزز عدالت کے جو بھی ہوں ان کے پاس پہنچتی ہے، پھر فائنل اپروول ہوتی ہے، اور اس کے بعد لیکن جب یہ ہل جل شروع ہوتی ہے تو وہ بہت ایکٹیویٹی سٹارٹ ہو جاتی ہے، پھر وکلا کی اویلیبلٹی پوچھی جاتی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں چوہے صاحب پری ایمپٹ تو شریف فیملی کر رہی ہے، کیونکہ پری ایمپٹ ان کے پاس پہلے اطلاع تھی۔ جی چوہے صاحب آواز آ رہی ہے؟ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں یہ کہہ رہا ہوں دوبارہ سنیں کہ ان کے پاس یہ اطلاعات پہنچ گئی تھیں، نہیں پہنچ گئی ان کے پاس۔ سنیں اصل میں بات یہ ہے، میں تو ایک سوال پوچھتا ہوں آپ سے بھی اور آپ جن کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں ان سے بھی، کہ بھائی یہ عدالتوں کو، یہ مسلح افواج کو، فوج کے کمانڈر ان چیف کو، آرمی چیف کو اور بڑے بڑے اداروں کے سربراہوں کو اور سربراہوں کو کھلے عام ان پر حملے کر رہے ہیں، اٹیکس کر رہے ہیں، کرٹیسائز کر رہے ہیں، ان کے اوپر جھوٹی سچی کہانیاں بنا کے پھینک رہے ہیں، اور ایک بڑے چینل نے آج پوری نواز شریف کی مغالطات جو ہیں، جو انہوں نے گالیاں اور غلط بیانیاں کی ہیں، وہ آج آپ کو بہت بڑے یہ نہیں ہائی مورل گراؤنڈ کا تو مطلب ہی نہیں پتا مریم نواز کو، جو وہ بار بار استعمال کروا رہے ہیں آپ اس کے منہ سے۔ صاحب میں جو بات کہہ رہا ہوں نا میں وہ یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ سارا پلان انہوں نے بنایا اس لیے ہے، اس کی ریزن ہے ان کو پتہ ہے 2 باتیں ہیں، شہباز شریف فیملی کا بھی اور ان کا بھی۔ جب ان کو پتہ چلا کہ ان کی اپیلیں اب ہیئرنگ کے لیے آ رہی ہیں اور اس طرح کی اپیلوں کو ڈیلے نہیں کیا جاتا، اور جب وہ لگ جاتی ہیں تو پھر ان کی ڈے ٹو ڈے بیسس پہ ہیئرنگ ہوتی ہے، وہ جب ان کو پتہ چلا کہ سماعت شروع ہو گئی، انہوں نے کوشش کی کہ جناب یہ نہ چلائی جائیں، یہ ڈیلے ہو جائے وکلا کے ذریعے، لیکن وہ ڈیلے نہیں ہوا اور وہ فکس ہو گئیں۔ اور یہ بھی ان کو پتہ ہے کہ اگر یہ اپیل میری سن تو لیں، عدالتوں پر جو حملے کر رہے تو ہیں، اٹیک کر رہے ہیں ملکی مفادات پر، ان کے گلے میں رسا ڈالنا ہے یا صرف تقریریں کرنی ہے؟ مجھے میں سر یہی تو کہہ رہا ہوں کہ وہ اپنی وکٹ اسی لیے تو بنا رہے ہیں کہ ہمیں سارا ڈائیورژن کی جائے اور لے کے آیا جائے افواج پاکستان کو، ہمارے انسٹیٹیوشنز کو، اداروں کو، اور یہ لڑائی جو ہے یہ بن جائے پولیٹکس ورسز ملٹری اسٹیبلشمنٹ، اور ان کی جو کرپشن، ان کی اپیلیں، ان کے مقدمات بالکل محو ہو جائیں، میڈیا سے محو ہو جائیں۔ میں آپ کو جو کہہ رہا ہوں ان کی باقاعدہ ہوئی ہے جی پلاننگ۔ آج میری ایک ذمہ دار آدمی سے بات ہوئی جو کہ مسلم لیگ نواز کا بہت ہی معتبر آدمی ہے اور ان کے میڈیا سیل کا حصہ ہیں۔ انہوں نے کہا کہ آپ سارے لوگ دوسری طرف لگ رہے ہیں اور وہ بہت خوش ہیں کہ ہم نے جو ایک پلان سوچا تھا وہی ہوا ہے، سب کو لگا دیا۔ یہ چھپنا چاہ رہے ہیں اس وقت ملٹری اسٹیبلشمنٹ، اینٹی ملٹری اسٹیبلشمنٹ سٹانس کے پیچھے، کیونکہ ان کو پتہ ہے یہ اپیلیں ہیئرنگ ہوگی، ان کو سزائیں ہوں گی، انہوں نے نہیں بچنا۔ یہ چیز ایک بات۔ دوسری بات جوئی صاحب، شہباز شریف صاحب اب وہ بھی ان کے ساتھ آ گئے ہیں۔ اصل مقدمہ کیا ہے؟ اصل مقدمہ کو ڈسکس کر رہا ہے کہ جو کچھ آج میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے پھر وہ آتا ہوں، اور میں یہ بھی بتا دوں کہ سوشل میڈیا پہ اعلیٰ عدلیہ کے خلاف ایک مزید کمپین لانچ ہونے والی ہے، یہ بھی آپ کو بتا دوں۔ اب شہباز شریف صاحب کا مقدمہ کیا ہے جی؟ جب ان کو پتہ چلا، اس میں کوئی انکار کر سکتا ہے کہ اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کے صاحبزادے سلمان شہباز کے خفیہ بینک اکاؤنٹس کا سراغ لگا لیا گیا۔ سلمان شہباز کے ملازمین کے بینک اکاؤنٹس میں 9.5 ارب روپے نکل گئے۔ یہ ملازمین رمضان شوگر مل اور العربیہ شوگر مل میں کام کرتے ہیں۔ چپڑاسی مقصود کے اکاؤنٹ میں 2.3 ارب۔ مقصود نے ان پیسوں سے 1.5 کروڑ روپے کی قیمتی مرسڈیز کار خریدی۔
क्लर्क शबीर कुरैशी के अकाउंट में 1 अरब रुपए का इंकशाफ। जो साहब, ये मौज़ूआत होने चाहिए या फिर मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट होनी चाहिए? नहीं, आपको देखें, वो जो पहले आपने बात की है वो अब उसके सारे खदोखाल क्लियर हो रहे हैं कि हुसैन नवाज कहाँ है। वो अमेरिका में जो इलेक्शन हो रहे हैं दोनों पार्टियों में, वहाँ फ्रीक बन के वहाँ डॉलर जो यहाँ से लूटे हुए हैं ना पाकिस्तान के, और ये बड़े फखरिया वहाँ बड़ी बड़ी गाड़ियों में और बड़े बड़े घरों में और अरबों रुपए के घरों में फिर रहे हैं ना, वहाँ से पैसा लेके अमरीकी इलेक्शन में असरअंदाज होने के लिए, पैसे बांटने के लिए हुसैन नवाज या अभी तक अमेरिका में है या वहाँ अपनी कार्रवाई करके वापस आ चुके हैं, और ये है इनके करतूत, और ये सारे मिला के पड़े। लेकिन मैं आपको खबर दे रहा हूँ कि अदालतों ने और मसल्ह अफवाज ने और रियासत ने और हुकूमत ने फैसला किया है कि जो पाकिस्तान के मफादात के लिए एक्टिव होगा उसका सर कलम किया जाएगा। यानी मैं इसको रवायती तौर पर कह रहा हूँ, उनको कैफर किरदार तक पहुँचाया जा रहा है, और ये जल्द होने वाला है। और कोई आज एक चैनल ने पूरी एक तकरीर जो है जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ और पाकिस्तान के रियासी ढांचे पर हमला थी, वो तकरीर सारी नशर की है। तो साहब सुने मेरी बात, आपके इल्म में मैं सुने मेरी बात, मैं फिर कहूँगा कि मैं उनकी बहुत अंदर की खबर जो है वो मैं आपको दे रहा हूँ। उसकी रीज़न ये है कि पहले भी जब पनामा का केस चल रहा था तो ये जुडिशरी पे चढ़ दौड़े थे, ठीक है जी, 5 मुअज़्ज़िज़ जजेस पे, उसके बाद JIT पे, फिर लोहे के चने, फिर धमकियाँ, फिर मशरक़ी पाकिस्तान, फिर नया मशरक़ी पाकिस्तान, इस तरह की ज़ुबान इस्तेमाल करने लगे थे। अब भी इनको मैं गवर्नमेंट से भी ये कहूँगा कि वो इदारों को अपना काम करने दें, जुडिशरी को अपना काम करने दें, और नैब उस पर फोकस करे। जो अपीलें इनको पता है कि इन्होंने अपीलों में से नहीं बचना, मफरूर हो चुके हैं, एब्सकॉन्डर हो चुके हैं, तामील वो कर नहीं रहे नोटिस की। और दूसरा, शहबाज शरीफ साहब का मैं बार बार कह रहा हूँ कि जब राना वसीम के अकाउंट में 24 करोड़, इकरार के अकाउंट में 64 करोड़, क्लर्क तनवीरुल हक के अकाउंट में 52 करोड़, अकाउंट क्लर्क खिजर हयात के अकाउंट में 1.2 अरब, तौकीरुद्दीन के अकाउंट में 45 करोड़ रुपए जमा कराने का सबूत मिल जाए, और उसके बाद क्या होगा देख लेते हैं जनाब, ब्रेक से वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। बात हो रही थी कि जनाब शरीफ फैमिली ने एक स्ट्रेटजी बनाई है और स्ट्रेटजी पे उसके ट्रैप में सारे आए हुए हैं, और बजाय इसके कि उनके मुकदमात पे फोकस किया जाए, उनकी करप्शन पे फोकस किया जाए, इस वक्त उन्होंने सारी बहस का रुख मोड़ दिया है मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट और जनाब अफवाज पाकिस्तान और जनाब जुडिशरी में सही काम नहीं हो रहा। और ये क्यों कर रहे हैं? चौधरी साहब, इतलात वही हैं कि जनाब बाहर इन्होंने मदद मांगी, और बाहर से उन्होंने कहा कि जब तक कोई आप माहौल गरमाते नहीं हैं, जब तक आप कोई ऐसी सिचुएशन नहीं क्रिएट करते जिसमें इंसानी हकूक़ की तंजीमों को भी आना पड़े, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान में ना तो मार्शल लॉ लगा हुआ है, ना सेमी मार्शल लॉ लगा हुआ है, और ना ही कोई अदालतें PCO के तहत काम कर रही हैं। ये जब से मामला शुरू हुए हैं, इनकी अपनी हुकूमत थी, नवाज शरीफ साहब की अपनी हुकूमत, फिर शाहिद खाकान अब्बासी साहब प्राइम मिनिस्टर, और तब से ये प्रोसेस शुरू हुआ है। उनको ये बात समझ नहीं आ रही, तो ये दानिस्ता ये कर रहे हैं, ये उसके पीछे छुपना चाह रहे हैं कि जनाब असल नैरेटिव ये लेके आएँ कि हमें फ़ौज जो है वो फ़ौज हमें ये कर देगी, अफवाज पाकिस्तान हमें ये कर देंगे, ये जो इन्वॉल्वमेंट है। अब आसिन इकबाल साहब का एक शॉर्ट सुनिए, उसके बाद बताते हैं जनाब कि आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने क्या कहा। नवाज शरीफ साहब बहुत खुददार इंसान है, और हुकूमत ने ज़्यादा कोई ऐसी बात की मुझे ये लगता है, कोई पता नहीं वो क्या जी मैं ज़िंदगी मौत अल्लाह के हवाले, मैं वापस जाने के लिए तैयार हूँ। फिर इनके हाथ पैर फूल जाएंगे, फिर ये हिथरो एयरपोर्ट पे उन्हें रोक रहे होंगे, खुदा के लिए इलाज पूरा करा के आए। ठीक है जी। अब ये कौन है? ये आसिन इकबाल साहब थे। अब आ जाते हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ। नहीं, हमें क्या जरूरत है रोकने की? आगे अपना पेश हो, और पहले सारी दुनिया की इन्होंने पापड़ बेल के, और यानी हर तरह से तमाम सिस्टम को करप्ट करके, मैनिपुलेट करके, और उसमें घुस के
اور سارے جو ان کے سرکاری ڈاکٹر تھے ان کو بھی بیچ میں ملوث کر کے یہ پاپڑ بیل کے وہاں سے ملک سے چلے گئے اور وہ اب آ جائیں گے. بھائی آنا چاہیے ان کو. یہ کون سے ہیرو بن رہے ہیں جو اپنی ہی فوج کو ناکام دیکھنا چاہتا ہے, جو اپنی اداروں پر حملہ کرنا چاہتا ہے, جو اپنی عدالتوں کو بے توقیری کرنا چاہتا ہے, جو اپنی حکومت جو کہ لافلی اسٹیبلشڈ ہے ود ووٹس آف دی پیپل, ان پر حملے کر کے یہ کس کی مدد کر رہا ہے لندن میں بیٹھا, اور بیٹے اور ان کو ادھر بھیجا ہوا ہے, اور بیٹی کبھی پاؤں پڑتی ہے کبھی گلا پکڑتی ہے. تو ظاہر ہے یار جناب ایک چوہے صاحب اسلام آباد ہائی کورٹ کا ذرا ایک شارٹ سن لیجیے. اسلام آباد ہائی کورٹ میں آج جو ہوئی ہے وہ ذرا سنیے کہ وہ سنائے نا لوگوں کو انہوں نے کیا کہا ہے. ایون فیلڈ ریفرنس کیس میں جناب ہائی کورٹ نے نواز شریف کی 10 سالہ سزا معطل کر رکھی ہے. ایون فیلڈ اور العزیزیہ ریفرنس اپیلوں پر سماعت ہوئی. جسٹس محسن اختر کیانی صاحب اور جسٹس عامر فاروق صاحب تھے جی. اور العزیزیہ اسٹیل ملز ریفرنس میں احتساب عدالت نے نواز شریف کو 7 سال قید سزا سنائی ہوئی ہے، جبکہ العزیزیہ اسٹیل مل میں نواز شریف کی اپیل زیر سماعت ہے. العزیزیہ کیس میں نیب نے نواز شریف کی سزا 7 سال سے بڑھا کر 14 سال کیے جانے پر اپیل جو ہے وہ سماعت کے لیے مقرر ہے. فلیگ شپ ریفرنس میں نیب نے نواز شریف کی بریت کے خلاف دائر اپیل بھی دائر کر رکھی ہے. گزشتہ سماعت میں عدالت نے نواز شریف کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کی ہے. نواز شریف حکومت اور عوام کو دھوکہ دے کر لندن روانہ ہوا. جسٹس محسن اختر کیانی. نواز شریف حکومت اور عوام کو دھوکہ دے کر لندن روانہ ہوا. جسٹس محسن اختر کیانی. نواز شریف لندن میں بیٹھ کر حکومت، عوام اور ملک پر ہنستا ہوگا، نہایت شرمندگی کا مقام ہے. جسٹس محسن اختر کیانی. اور اب ذرا سنیے جناب، یہ شرم کا مقام ہے. یہاں پہ نواز شریف صاحب کیا کہتے ہیں. سیاست کوئی انسان کا ضمیر بھی ہوتا ہے، کوئی انسان کی سیلف رسپیکٹ بھی ہوتی ہے. سیاست کوئی انسان کا ضمیر بھی ہوتا ہے، کوئی انسان کی سیلف رسپیکٹ بھی ہوتی ہے. تو یہی تو اسلام آباد ہائی کورٹ آپ کو کہہ رہی ہے میاں صاحب کہ آپ آئیں، آپ نوٹس ہی نہیں وصول کر رہے، اور پہلے نوٹس وصول کر کے کیونکہ پتہ نہیں تھا اس میں ہے کیا، اس سے آپ انکاری ہو گئے ہیں. اس کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس محسن اختر کیانی صاحب نے کیا کہا جی. باہر ملک کے باشندے ہم پر ہنس رہے ہوں گے. نواز شریف کو پتہ ہے وہ سسٹم کو دھوکہ دے کر باہر گئے. درخواست گزار جسٹس عامر فاروق صاحب کی جی ہیں جی. درخواست گزار ویڈیو لنک قوم سے خطاب ویڈیو لنک کر رہا ہے، یعنی کہ آج پارٹی کا اجلاس بھی انہوں نے بلایا ہوا تھا، کل سے ٹویٹ شروع ہو گئے تھے. نواز شریف کی رہائش گاہ پر تعینات شخص ایڈی نے وارنٹ وصول کرنے سے انکار کیا. ایڈیشنل اٹارنی جنرل کا موقف. ہمیں شواہد کے ساتھ خود کو مطمئن کرنا ہے کہ عدالت نے وارنٹس کی تعمیر کے لیے اپنی پوری کوشش کی. نواز شریف کے وکیل بیان دے چکے کہ انہیں وارنٹ گرفتاری کا علم ہے. عدالت تمام اقدامات سے قانونی ذمہ داریاں پوری کر رہی ہے. جسٹس عامر فاروق صاحب کل نواز شریف واپس آ کر یہ نہیں کہہ سکتے کہ مجھے علم نہیں تھا. جسٹس محسن اختر کیانی. کیونکہ یہ وہ چیز ہے چوہے صاحب جو میں آگے بھی جا کے یہ ساری ان کو اپنی سیاسی موت نظر آ رہی ہے. میں بار بار کہوں گا کہ سپورٹ فکسر ہیں جو ان کو بتاتے ہیں کہ جناب یہ ہونے جا رہا ہے، لہٰذا اس ہونے کو روکنے کے لیے آپ جو کچھ کر سکتے ہیں کر لیں، اور پھر وہ کرتے ہیں. ملزم موقف اختیار نہیں کر سکتا. ملزم یعنی کہ نواز شریف موقف اختیار نہیں کر سکتا کہ دفاع کا حق نہیں دیا گیا. جسٹس عامر فاروق. اشتہار ہم نے جاری کرنا ہے، جو بھی کرنا ہے ہم دیکھ لیں گے. جسٹس عامر فاروق. عدالت نے نواز شریف کو اشتہاری قرار دینے کی کارروائی کا آغاز کر دیا ہے. آئندہ وفاقی حکومت کو بھی خیال رکھنا چاہیے کہ کیسے کسی کو باہر جانے دینا ہے. کیا ہم لکھ سکتے ہیں کہ ملزم روپوش ہو گیا؟ یہ عدالت نے آج پوچھا جناب نواز شریف صاحب کے وکیل سے اور نیب سے کہ کیا ہم لکھ سکتے ہیں کہ ملزم روپوش ہو گیا؟ روپوش نہیں جناب، وہ تو فرار ہوا ہے، اور فرار بھی سینے کے وہ کیا کہتے ہیں سینہ زوری.
اور وہ بالکل بیٹھے ہیں، تقریر کر رہے ہیں، پارٹی سے خطاب کر رہے ہیں، اور الیکشن کمیشن بھی خاموش ہے، تمام دیگر ادارے بھی خاموش ہیں. یہ صرف ایک کام نہیں ہو رہا، یہ اللیگلٹیز بہت ساری ہو رہی ہیں، اور یہ سب کچھ ہو رہا ہے. یہ وہی بات ہو رہی ہے جو الطاف حسین کرتا ہوتا تھا، اپنی بلاتا ہوتا رابطہ کمیٹی کو اور شروع ہو جاتا تھا. اور ہر چیز، میرا خیال ہے کہ الطاف حسین نے سارے کا سارا سسٹم نواز شریف کے حوالے کیا ہے کہ جناب میاں صاحب تسی جانو اے سارا سسٹم سنبھالو، میں تو ہو گیا فارغ، اب آپ اس کام کو آگے لے کے بڑھیں. جتنی کوشش ایک مجرم کو وارنٹ پہنچانے میں لگ رہی ہے، کئی سائلین کو ریلیف دیا جا سکتا ہے. عدالت، حکومت، دفتر خارجہ اور ہائی کمیشن مل کر ایک وارنٹ کی تعمیل کرا رہے ہیں. عدالت سر اس لیے کہ ملزم جو ہے وہ بہت تگڑا مجرم. پاکستانی ہائی کمیشن کے نمائندے راؤ عبدالحنان اور ڈائریکٹر قانون یورپ مبشر خان کا بیان لے سکتے ہیں. جسٹس عامر فاروق، کیس کی سماعت 7 اکتوبر تک ملتوی. صاحب یہ وہ چیز ہے جس کا ان کو پتہ ہے، ان کی اپیلیں سماعت میں ان کو سزائیں ہونی ہیں، ان کی اپیلیں خارج ہونی ہیں، سزائیں زیادہ ہو سکتی ہیں. اگر اس سارے الزامات کا جواب ان کے پاس ہوتا تو یہ کبھی بھی یہ درمیان میں یہ والا نیریٹو نہ لے کے آتے، یہ دانستہ لے کے آئے ہیں. حکومت بھی ان کے ٹریپ میں آئی ہوئی ہے، اور معافی چاہتا ہوں ملٹری اسٹیبلشمنٹ بھی ان کے ٹریپ میں آئی ہوئی ہے. اصل فوکس اس پہ رہنا چاہیے، نہ کہ آپ سارا دن ان کو جواب دیتے رہیں وزراء نکل کے. اصل تو یہ مقدمات ہیں، اس کے بعد شہباز شریف صاحب کے یہ مقدمات ہیں جن کے بینک اکاؤنٹ سے نکل آیا ہے. اب وہ اس کے پیچھے چھپنے کی کوشش کر رہے ہیں. آج ایک اور بات بھی کی ہے، ایک اور پہلے مریم کا ذرا نواز شریف صاحب کا فیصلہ وہ سنائیے. فیصلے لکھ کر دیے جاتے ہیں، ہمیں علم ہوتا ہے. عدالتوں پر جو اس وقت دباؤ ہے اور دباؤ ڈال کر مرضی کے فیصلے لیے جاتے ہیں، تو کیا یہ سب صحیح ہے؟ اور آپ اس کے وٹنس ہیں. ہمیں پتہ لگتا رہتا ہے کہ کہاں کس اپنا عدالت میں کس اپنا جج نے کیا فیصلہ کرنا ہے. انفارچونیٹ، اس سے بڑی بدقسمتی اور کیا ہو سکتی ہے کہ عدالتوں کو دباؤ میں لایا جائے اور ان سے من مانے فیصلے لیے جائیں. ان کو دیوار سے لگا دیا گیا ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ جناب یہ سارا میں ان کے بہت ہی چوائس صاحب آپ بھی جانتے ہیں، نام میں آپ کو بعد میں بتا دوں گا، جو ان کے ساتھ کام کرتے ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ جناب آپ سارے لوگ انہی کی وکٹ پہ کھیلنے جا رہے ہیں جو وہ چاہتے ہیں. اب مریم بی بی یہی بات کر رہی ہیں. یہ بات ذہن میں رکھیں کہ جب پاناما سے ان کو سزائیں ہونی تھیں اس وقت بھی یہ نکل کھڑے ہوئے تھے. طلال چودھری صاحب، نہال ہاشمی، خواجہ سعد رفیق اور دانیال عزیز، پتہ نہیں کون کون نکل گیا تھا کہ جناب یہ ججوں کو اٹھا کے باہر پھینک دو. اب پھر یہی بات کر رہے ہیں کہ ہمیں پتہ ہے جناب فیصلے لکھ کر دیے جاتے ہیں. اس کی وجہ ہے کہ آپ نے جواب تو دینا نہیں، اس لیے آپ کو پتہ ہے کہ دو چیزیں آپ بالکل صحیح فرما رہے ہیں، اور ان کے پورے پلانز ہیں. اور اس وقت یہ گورنمنٹ کو ہٹانے کے اپنے منصوبہ جو ہے، یہ جو اپنا انہوں نے نئی بنائی ہے اتحاد، اور اس کے جلسے کا بھی اعلان کیا ہے اور مہم جو شروع کر دی ہے، ان کا تو انہوں نے کچھ نہیں ہونا. آپ دو چیزیں، ایک تو یہ کہتے ہیں جی مجھے فلاں نے کہا کہ استعفیٰ دے دو نہیں تو مارشلہ لگ جائے گا. میں نے کہا جو مرضی ہو جائے، میں نے استعفیٰ نہیں دینا. اور بھائی آپ کے تو وزیر جو ہے میزوں کے نیچے گھس گئے پی ایم ہاؤس میں، اور آپ سارا سامان لے کے لاہور جاتی عمرہ تشریف لے گئے کیونکہ آپ کو سارا چینل نظر آ گیا تھا. اور اس وقت کی ملٹری لیڈرشپ نے کہا کہ ہم نے ٹیک اوور نہیں کرنا، اور اس وجہ سے ٹیک اوور نہیں ہوا، ورنہ آپ تو بھاگ بھوگ چکے تھے، پی ایم ہاؤس سے بھاگ گئے تھے. میں وہاں جو صاحب موجود تھے اس وقت، کسی دن ان کو اس پروگرام میں بلاؤں گا اور آپ کے سامنے وہ بتائیں گے کہ کس کی کیا حالت ہوئی تھی. باتیں کرتے ہیں. ایک دوسرا، یہ خود مجھے انہوں نے ایک سٹیج پر کہا کہ چوہدری صاحب کسی طرح ملک میں مارشلہ لگ جائے. آج یہ باتیں کر رہے ہیں. نمبر 3، یہ ہمیں فیصلوں کا پتہ لگ جاتا، ہم کو فلاں لگ جاتا ہے. اور آپ کی حالت یہ ہے کہ چودھری نثار علی خان جو سابق وزیر داخلہ ہیں، ان سے میں نے کہا کہ آپ نے 27 جولائی کو پریس کانفرنس کر کے تو نواز شریف کی پیٹھ میں چھرا گھونپا ایک دن پہلے ان کی ڈسکوالیفیکیشن سے.
تو یہ تو آپ نے کوئی اچھا نہیں کیا ان کے ساتھ. دس از وٹ آئی ٹولڈ ہم ان ہز فیس. انہوں نے کہا آپ عجیب باتیں کر رہے ہیں چوہدری صاحب. اور 27 جولائی کی رات بلکہ 28 کو دوپہر 12 بجے تک نواز شریف کا خیال تھا کہ فیصلہ میرے حق میں آ رہا ہے. یہ جب صابر شاکر وہاں نے لہرایا ہے کہ وہ ہی اسٹینڈ ڈسکوالیفائڈ ہی ڈسکوالیفائڈ, اس وقت تک یہ سمجھ رہے تھے بطور وزیر اعظم جو بڑے بطلے حریت بنے پھرتے ہیں نا آج کل. اور اس کے بعد کئی ایک پورا گھنٹہ, وہ جمعے کا دن تھا غالباً, ان کو دندن پڑی رہی. ایک صحافی جو پرویز رشید صاحب کے ساتھ اندر چلا گیا, یہ اس نے خود براہ راست وہاں موجود تھا, اس نے بتایا یہ کیا باتیں کر رہے ہیں. ان کی لوٹ مار, ان کی ملک دشمنی, ان کی ہندوستان کی حمایت, وہ ان کو یہاں تک لے آئی ہے. اب بھی یہ ہندوستان کے ساتھ مل کر پاکستان کو نیچا دکھانا چاہتے ہیں, اور انشاءاللہ پاکستان کے لوگ, فوج, حکومت اور عدالتیں ان کا صفایا کریں گے ان کے جرائم کی وجہ سے, کوئی ذاتی پسند ناپسند کی وجہ سے نہیں. اب آپ نے سوال کرنا تو کریں. میں ایک منٹ چوہدری صاحب مریم بی بی کا شارٹ سن لیں, پھر یہ سارا کچھ کر رہے ہیں اور کچھ عرصہ پہلے کیا کہہ رہے تھے وہ بھی سنواتے ہیں. ذرا سنوائیے جی, فیصلے لکھ کر دیے جاتے ہیں. تو شہباز شریف صاحب کو عدالتوں کے اس طرح سے چکر لگوا کے ان کا جو وہ فیصلے پہلے لکھ کے لائے ہوتے ہیں, انہوں نے ان کو گرفتار کرنا تھا. اس قسم کی جو فیصلے دینے والے لوگ ہیں وہ بھی یہ جانتے ہیں, اور مسلم لیگ نون بھی بہت اچھے سے جانتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ شہباز شریف نے سر توڑ کوششوں کے باوجود اپنے بھائی کا ساتھ نہیں چھوڑا. اب ذرا سنیے جی کہ جب فیصلے ان کی فیور میں آ رہے تھے اور انہی عدالتوں سے آ رہے تھے, ریلیف مل رہا تھا, اسی اسلام آباد ہائی کورٹ سے آ رہے تھے, تو کیا فرماتے تھے, ذرا سنائیے جی. اللہ تعالیٰ نے جناب نواز شریف صاحب کو, مریم نواز صاحبہ کو, کیپٹن صفدر کو شروع کیا ہے, اور نیب کا وہ فیصلہ جو کہ انتقام پہ مبنی تھا وہ سسپینڈ ہوا ہے. اور میں سمجھتا ہوں, میری ذاتی رائے ہے کہ یہ نان پی سی او انصاف کی ایک جھلک ہے. یہ نان پی سی او انصاف کی ایک جھلک ہے. وہی اسلام آباد ہائی کورٹ ہے, وہی جج صاحبان ہیں, لیکن اب آپ دوبارہ اسی نیریٹو پہ آ گئے ہیں. کیونکہ آپ یہ ایسا کیوں کر رہے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں جی. خواجہ آصف صاحب کو سنوائیے جی. انصاف کی فتح ہوا ہے, اور میاں نواز شریف کے چاہنے والوں کو کراچی سے لے کے گلگت تک مبارکباد ہے. انشاءاللہ تعالیٰ آج جو انصاف کی فتح ہوئی ہے, باقی بھی اس سارے مقدمات میں میاں نواز شریف, مریم نواز اور کیپٹن صفدر جو ہیں وہ سرخرو ہوں گے. یہ جناب اگین میں دوبارہ یہی بات کروں گا کہ وہی اسلام آباد ہائی کورٹ ہے, وہیں پہ اپیلیں لگی ہوئی ہیں, وہی جج صاحبان ہیں. اب آپ مفرور کیوں ہیں, نوٹسز کی تعمیل کیوں نہیں کر رہے, مقدمات کیوں ڈیلے کروانا چاہتے ہیں؟ حمزہ شہباز سنیے جی. جس طرح اس کیس کا سامنا کیا ہے اپنی بیٹی کے ساتھ انہوں نے, تو باقی بھی فیصلے کریں گے, اور انشاءاللہ جب دامن صاف ہو تو ڈٹ کر انشاءاللہ تعالی کیسوں کا ہم مقابلہ کریں گے, اپنی جنگ لڑیں گے جو ہمارا حق ہے, اور انشاءاللہ تعالی اس میں بھی سرخرو ہوں گے. دامن صاف ہو تو جناب انہوں نے کہا کہ بالکل ڈٹ کر مقابلہ کریں گے, لیکن جناب دامن صاف ہے تو اسلام آباد ہائی کورٹ معزز عدالت آپ کو بار بار بتا رہی ہے, اور آج تو انہوں نے کہا ہے کہ بے شرمی کی انتہا ہے اگر یہ سارا کچھ جانتے ہوئے بھی ملزم بلکہ مجرم آ نہیں رہا. تو جناب یہ چیزیں چوہدری صاحب ایک اور اس کے بعد آپ کی طرف. اچھا, ایک اور انہوں نے وہاں پہ ایک قانونی ماہرین سے مشورہ کیا, کیونکہ اب ہے حوالگی کا اگلا مرحلہ. ان کو وفاق پاکستان, ریاست پاکستان ریاست برطانیہ سے رابطہ کرے گی اور ان کو لے کے آئے گی, اور کورٹ آرڈر کے ذریعے ان کو لانا ہے. اب وہاں پہ ان کو مشورہ دیا گیا, یہاں سے بھی مشاورت جاری ہے, ان کو یہ مشورہ دیا گیا کہ آپ اس کو کسی بھی طریقے سے پولیٹیکل کیس بنائیں, کسی بھی طریقے سے پولیٹیکل کیس بنائیں. اور اس میں جو اے پی سی میں ان کی تقریر ہے اس میں پیپلز پارٹی کو اب اندازہ ہو چکا ہے کہ ان کے ساتھ کیا ہوا ہے. وہ سارا سٹیج جو تیار کیا گیا تھا میاں صاحب نے اس کو پورا استعمال کیا, اور ایک پولیٹیکل نیریٹو, اینٹی
ملٹری اسٹیبلشمنٹ نیریٹو، یہ باہر والوں کے لیے تھا کہ جناب یہ ہے اصل وجہ، اور میں تو انقلابی بھی ہوں، میں جمہوری بھی ہوں، اور میں صحیح عوامی لیڈر ہوں، مجھے بچائیں، وہ الطاف حسین کا جو نیریٹو ہے وہی والا. تو اس سے بچنے کے لیے بھی اب یہ، اور ہم ادھر کیا غلطی ہو رہی ہے ہمارے سسٹم سے، ہمارے وزراء بھی اسی نیریٹو کو لے کے آگے بڑھ رہے ہیں، اور باقی لوگ بھی اسی نیریٹو کو لے کے آگے بڑھ رہے ہیں، اور ہم انہی کی وکٹ پہ کھیل رہے ہیں بجائے اس کے. کیونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے جب بھی آرڈر گیا، عدالتی حکم، وہاں کی عدالتیں میاں صاحب کو وہ ریلیف نہیں دے پائیں گی جو کہ اسحاق ڈار لے چکا ہے. یہ ہے بیسک باریک سی واردات جو یہاں کرنا چاہ رہے ہیں. کنوکشن ہو چکی ہے نا، جی ہاں، سزا یافتہ ہے. جی آپ بتائیں جیسا اور صاحب. وہ آپ سزا بھی ہے، اور پہلے جو معطل کی ہوئی تھی وہ بھی انہوں نے تقریباً بیل کو ختم کر دیا اس کیس میں. جی ہاں، جب وہ انہوں نے کہا نا کہ گرفتار کر کے پیش کریں، تو اگرچہ وہ واضح نہیں ہے لیکن ٹینٹ اماؤنٹس ٹو کینسلیشن آف دی بیل آلسو، تو کیونکہ وہ ایک جگہ اشتہاری ہو چکے ہیں. بریک پہ جانا چاہو اس لیے صاحب. وہاں بھی عدالتوں کے احکامات پر وہ حوالگی کرنی پڑے گی، یا یہ وہاں سے کسی اور ملک چلے جائیں گے، جی ہاں، اور ایسا یا پھر بڑک مار کے کہ میں جی 1 جنوری کو پاکستان آ جاؤں گا، میں فلاں دن لیڈ کروں گا، تاکہ یعنی اپنے ادھر لوگوں کو لالی پاپ دی جائے. اتنے ہی یہ بہادر ہوتے تو یہاں سے جاتے ہی نہ، ایسا ہی ہے. منت سماجت کر کے. ایک اور بات چوہدری صاحب، آج ایک اور چیز بھی سپریم کورٹ آف پاکستان میں مقدمہ تھا گیس چوری کا، اس میں ضمانت قبل از گرفتاری کا قانون. وہ جناب جسٹس قاضی محمد امین صاحب نے کہا ہے کہ جناب ضمانت قبل از گرفتاری کا قانون میں کوئی تصور نہیں ہے. ضمانت قبل از گرفتاری قانون کا راستہ رکھنے والی بات ہے. ہر طرف ملزمان کے قانونی حقوق کی بات کی جاتی ہے. متاثرہ فریق اور ریاست کے قانونی حقوق بھی ملزم کے برابر ہوتے ہیں. جسٹس کارنیلیس نے بے گناہوں کو گرفتاری سے بچانے کے لیے ضمانت قبل از گرفتاری کا اصول دیا. عدالت نے ریاست سمیت تمام فریقین کے قانونی حقوق کو مد نظر رکھنا ہوتا ہے. جسٹس قاضی محمد امین، یہ جو بیل بیفور اریسٹ جس کا دل چاہتا ہے وہ جاتا ہے اور لے لیتا ہے، تو اس میں سپریم کورٹ اپنا ایک پوائنٹ آف ویو دے رہی ہے جناب. تو ایک بریک لیتے ہیں، بریک سے واپس آتے ہیں تو بات کریں گے کہ آج نواز شریف صاحب نے ایک اور پنڈورا باکس کھولنے کی کوشش کی. اگین بات وہی ہے کہ مجھ سے جناب ISI کے چیف جسٹس کہہ رہا ہوں جنرل ظہیر الاسلام نے مجھ سے استعفیٰ مانگا تھا. تو نواز شریف صاحب وزیر اعظم تھے اس وقت، آپ کیا کر رہے تھے؟ بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. آج میاں نواز شریف صاحب مسلم لیگ نون کے قائد، انہوں نے آج ایک تقریر کرنی تھی اور آج اس کو لائیو دکھایا جانا تھا، اس کا لنک شیئر کرنا تھا. مسلم لیگ نواز نے کل ٹویٹ کیا، اور یہ ایک ہی کمرے میں بیٹھے سارا آپس میں کرتے رہتے ہیں. ایک اکاؤنٹ سے ٹویٹ کیا جاتا ہے، فوراً دوسرے اکاؤنٹ سے جواب دیا جاتا ہے. تو یہ کوئی miss_301 کے نام سے ٹویٹ کیا گیا. یہ جو آپ لوگ مجھے میاں صاحب کے خطاب کا وقت نہیں بتا رہے، یہ کچھ خاص اچھا نہیں کر رہے. آپ لوگ سن لو سب. تو اس کا فوراً جناب ساتھ ہی دوسری کرسی پہ کوئی بیٹھا ہوگا، مریم نواز شریف صاحب کے ٹویٹ سے جواب آیا، اٹ ول بی بٹوین 3 and 4 انشاءاللہ، یعنی کہ آج 3 سے 4 بجے وہ ہوگا میاں صاحب کا. لیکن ہوا یہ کہ پھر اسلام آباد ہائی کورٹ سے یہ ریمارکس آ گئے. جب ریمارکس آئے تو پھر وکلا نے مشورہ دیا کہ جناب میاں صاحب کی تقریر آپ خود ہی اس کا بٹن دبا دیں. جیسے مولانا فضل الرحمان صاحب کی تقریر آف ایئر کر دی گئی تھی، ان کا لنک شیئر نہیں کیا تھا اس وقت APC میں، تو اسی طریقے سے آج پھر مسلم لیگ نواز کے قائد کا بھی نہیں کیا گیا. ایک دوسرا آج شہباز شریف صاحب کا ٹویٹر اکاؤنٹ جو بھی چلا رہا ہے جی، ان سے ہماری درخواست ہے کہ انہوں نے آج ایک قرآن مجید کی آیت، ہاں جی جی ہائی کورٹ کا ڈیسیشن آیا تھا 29 کو، تو قرآن مجید کی ایک آیت انہوں نے کی ہوئی ہے، وہ قرآن مجید کی آیت درست نہیں ہے. تو اگر وہ ڈیلیٹ کر دیں تو زیادہ بہتر ہے، کیونکہ وہ صحیح آیت میں پڑھ دیتا ہوں. قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا، سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 81. وہ ان کا نظر آ رہی ہے، یہ ہے ایکچوئل، اور ان کا ہم غلط آیت ہے کیونکہ انہوں نے دکھائی ہوئی ہے، وہ ہم دکھا نہیں سکتے. ان کو ہم کہیں گے وہ ڈیلیٹ کر دیں. ایک اور خبر آگے جناب، آگے چلتے ہیں. نواز شریف صاحب کے 2 شارٹس اور سنی ہیں.
ایک تو پارلیمنٹ کو یرغمال بنا لیا گیا ہے، اور دوسرا وہ کہتے ہیں کہ جنرل ظہیر الاسلام نے کہا نواز شریف استعفیٰ دے دو. سنائیے جی. آج تو ہم انگریزوں کی غلامی سے نکل کر اپنوں کی غلامی میں آ گئے. ہم کو فری سٹیزن تو نہیں ہے. آج آپ پوچھیں اپنے آپ سے، آپ پوچھیں ذرا، پوچھ کے دیکھیں آپ جس پارلیمنٹ کے ممبر بنے ہوئے ہیں اس کو پارلیمنٹ کتنی خود مختار ہے. مجھے لوگوں سے پتہ لگتا رہتا ہے کہ وہاں اس پارلیمنٹ کو کوئی اور چلا رہا ہے. وہاں پہ جو ہے نا وہ دوسرے لوگ ہیں وہ آ کے یہ ڈائریکشن دیتے ہیں کہ ہاں آج ایجنڈا یہ ہوگا، اس بل پہ یہ ووٹنگ ہوگی، فلاں کل یہ ہوگا، بلکہ فلاں بل کو منظور کرے، فلاں بل کو دے کے ہماری تو اسمبلی بھی اب معاف کیجیے گا کمپرومائز. شاہ صاحب اس میں بھی آج بھی وہ مسلسل جو بنا رہے ہیں کیس جمہوری آزادیوں کا، سول آزادیوں کا، انسانی حقوق کا، یہی وہ بنا رہے ہیں. پارلیمنٹ بھی یرغمال ہے. جب یہ تھے بالکل پارلیمنٹ ٹھیک کام کر رہی تھی، اب یہ نہیں ہے تو پارلیمنٹ یرغمال. پارلیمنٹ میں بھی کوئی اور فیصلے، ججوں کو بھی کوئی اور آپریٹ کر رہا ہے. یہ ساری چیزیں تو آپ اس پہ کیا کہیں گے؟ بھائی ہم 22-23 کروڑ لوگ جو ہیں ان کی بات کر رہے ہیں، ان کے کوئی حقوق نہیں ہے کہ یہ لوگ جو ہے 22-23 اور یہ 100-200 سے زیادہ نہیں ہے، سارا پیسہ لوٹ کے کھا گئے ہیں. ادھر بھی ان کے اثاثوں کی لسٹ ختم نہیں ہوتی، اربوں خربوں سے نیچے نہیں آتی. باہر کے ملکوں میں پاؤنڈز اور ڈالرز میں بلینز آف ڈالرز کی اپنی ان کے اثاثے ہیں. یہ ہم انہی کے حقوق کا تحفظ کرنا ہے، ملک کے حقوق کا تحفظ کرنا ہے، یا ان لوگوں کا کرنا ہے جو ابھی ڈٹائی اور بے شرمی سے لوٹ کے بھی ان کا پیٹ نہیں بھرا، اور اب بھی موقع تلاش کر رہے ہیں کہ قوم کو بیوقوف بنا کے کسی طرح دوبارہ آ جائے. ہم نہیں کہہ سکے اس وقت جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ فرشتے ہیں، لیکن یہ تو طے ہے نا کہ عمران خان ایک دیانتدار لیڈر ہے. کوئی 2 سال ہو گئے ان کے اوپر تو کوئی انگلی نہیں اٹھاتا، کیونکہ انہوں نے کوئی ایسی حرکت نہیں کرنی، ان پر کسی کو شبہ بھی نہیں، اور ان کے اوپر کوئی اعتبار نہیں کرتا ان کا گھر والے. آپ کو کیا میں بتاؤں، شہباز شریف صاحب نے خود، میں نے کہا جی وہ کہتے ہیں جی جو پیسہ نواز شریف نے جمع کیا آپ کو کوئی حصہ نہیں دیا گیا. ان کا یہ مارکیٹ کے پہلی یہ گل، میں کہ ہاں پہلی. تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ انہوں نے اپنا یہاں کلواڑا چلا دیا. اب آپ ان کی مسز نے جو ہیں تہمینہ، انہوں نے بھی ٹویٹ کیے تھے اور انہوں نے کہا یہ پراپرٹیز جو آ رہی ہیں یہ دادا جی کے زمانے کی تو نہیں ہے، تو اگر یہ دادا جی کے تقسیم کی ہیں تو پھر تو تمام پوتوں میں تقسیم ہونی چاہیے تھی. ان کا یہ ٹویٹ موجود ہے. اب ذرا نواز شریف صاحب کو سنیں جی. وزیر اعظم تھے اور کہتے ہیں کہ جنرل ظہیر الاسلام نے ان سے استعفیٰ مانگا تھا. ذرا سنائیے جی. ڈی جی آئی سے ہی تھے ظہیر الاسلام صاحب، انہوں نے جناب کہا کہ جی نواز شریف صاحب آپ استعفیٰ دے دیں، پیغام بھیجا اور آپ گھر چلے جائیں. اور یہ دھرنوں کے دوران کی بات ہے، دھرنوں کی اس پیریڈ کی بات ہے کہ جی آئی شوڈ اسٹیپ ڈاؤن اینڈ گو ہوم. مجھے آ کے یہ پیغام ملتا ہے ان دا مڈل آف دا نائٹ، اور ساتھ میں یہ بھی کہ جی اگر آپ نہیں کریں گے تو پھر نتائج بھگتنے پڑیں گے، ماشاءاللہ بھی لگ جائے گا. تو میں نے کہا کہ اچھا بھی جو ہونا ہے وہ ہو جائے، آپ نے جو کرنا ہے وہ کر لیں، لیکن میں اس طرح سے سٹیپ ڈاؤن کرنے والا نہیں ہوں، میں استعفیٰ نہیں دوں گا. اس وقت دنیا اخبار میں خبر چھپی جی، وہ بھی ذرا دیکھ لیں کہ وہ خبر کیا تھی. جنرل احی شریف سیاسی بحران حل کرنے کے لیے ثالث اور ضامن متفقہ فارمولے کے لیے عمران خان اور طاہر القادری سے ملاقاتیں. یہ اس وقت کی خبر ہے. اور اگر جناب ظہیر الاسلام صاحب نے آپ کو پیغام بھیجا تھا تو پہلے تو آپ نے اس بندے کو سیک کر دینا تھا جو پیغام لے کے آیا تھا، اور دوسرا آپ کو چاہیے تھا ڈی جی آئی ایس آئی، آپ پرائم منسٹر تھے، آپ پارلیمنٹ میں آتے، اسٹیٹمنٹ دیتے، بتاتے کہ جناب مجھ سے فلاں ڈی جی نے استعفیٰ مانگا ہے. اور ڈی جی کون جو ہے وہ جو ان کو جواب دے ہوتا ہے. بالکل انہی کے ماتحت آئی ایس آئی ہوتے فوج سے ہیں، جی ہاں، لیکن وہ بتاتی وزیر اعظم کی میں ہوتے جی ہیں. پرائم منسٹر کو رپورٹ کرتے ہیں، پرائم منسٹر اپوائنٹ کرتے ہیں. اور ان کو سیک کیوں نہیں کیا، ان کو شو کاز کیوں نہیں کیا؟ کیونکہ یہ کام تو آپ میاں صاحب ماضی میں کرتے رہے ہیں. جب آپ نے چیف جسٹس سجاد علی شاہ کے خلاف چیف جسٹس سجاد علی شاہ نے سیکرٹری ڈیفنس کو لکھا
ٹھیک ہے، اور آرمی چیف کو آپ نے فارغ کیا ہے. آپ تو بہت کچھ کرتے رہے. جنرل وہ بٹ صاحب تھے، ان کو آپ نے، ضیاء الدین بٹ صاحب کو آپ نے آرمی چیف بنایا تھا. ٹھیک ہے جی. تو صابر شاکر صاحب اور فوج والے اس طرح نہیں کرتے کہ جی آپ استعفیٰ دے دیں، آپ یہ کریں. وہ کہتے جی سچویشن اس طرح کی ہے، آپ کے پاس یہ آپشنز ہے جی. بالکل. اور وہ آج بھی ہر ایک سے یہی بات کرتے ہیں. ان فوج نے اپنی ایک ٹریننگ ہے ان کا، اس کے مطابق چلتے ہیں. دیکھیں نا سر، پارلیمنٹ میں یہ مسلسل تقریر کرتے تھے، بتاتے تھے، تو اس وقت یہ چیز ریکارڈ پہ لے آنی چاہیے تھی. اور ہماری اطلاع کے مطابق جنرل ذہیل نے کہا ہے جناب کسی بھی فورم پہ آ جائیں. یہ آج نواز شریف صاحب نے 100% جھوٹ بولا ہے. اجازت دیجیے جناب. اللہ حافظ.